सी पार्ट हमारा सूरह सजदा से शुरू हो रहा है। सूरह सजदा हम करेंगे। सूरह सजदा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। सूरह सजदा जो है, इसमें भी मरकज़ी जो मौज़ू इस्लाम के बुनियादी अक़ायद यानी तौहीद और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आखिरत का बात है। नीज़ जो कुफ़ार अरब इन अक़ायद की मुखालफत करते थे, सूरत में उनके तज़ाद का जवाब भी दिया गया और उनका अंजाम भी बताया गया। चूँकि इस सूरत में आयत सजदा है, यानी जो शख्स भी इसकी तिलावत करे या सुने उस पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है, इसलिए इसका नाम तंज़ीलुस सजदा या अलिफ लाम मीम सजदा या सिर्फ सूरह सजदा रखा गया है। ठीक है, तीनों नाम से इसको वो कर सकते हैं। फिर सही बुखारी की हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन नमाज फजर की पहली रकात में बकसरत ये सूरत पढ़ा करते थे। और एक हदीस में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले 2 सूरतों की तिलावत ज़रूर फरमाया करते थे, एक सूरह तंज़ीलुस सजदा और दूसरी सूरह मुल्क। सूरह सजदा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन अम यक़ूलूना इफ़्तरा बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुन्ज़िरा क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श। मक्की सूरत है और अलिफ लाम मीम ज़ाहिर हरूफ़ मुक़त्तआत हैं। रब्बुल आलमीन की तरफ से ये एक ऐसी किताब उतारी जा रही है जिसमें कोई शक नहीं है। क्या लोग ये कह रहे हैं कि पैगंबर ने इसे ख़ुद गढ़ लिया है? नहीं ए पैगंबर, ये तो वो हक़ है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से इसलिए आया है कि तुम इसके ज़रिए इन लोगों को ख़बरदार करो जिनके पास तुमसे पहले कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वह सही रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उनके दरमियान सारी चीज़ों को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया। उसके सिवा आयत नंबर 4 और 5 देख लीजिएगा। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई रखवाला है ना कोई सिफारशी है, क्या फिर भी तुम नसीहत पर ध्यान नहीं देते? वह आसमान से लेकर ज़मीन तक हर काम का इंतज़ाम खुद करता है, फिर वो काम एक ऐसे दिन में उसके पास ऊपर पहुंच जाता है जिसकी मक़दार तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल होती है। आगे देखिए आयत नंबर हमारी फिर 3 से आयत नंबर 8 से 7 6 से आयत नंबर 6 से 12 तक का तर्जुमा देख लीजिएगा। वह हर छुपी और खुली चीज़ का जानने वाला है, जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी रहमत भी कामिल। उसने जो चीज़ भी पैदा की उसे खूब बनाया और इंसान की तख्लीक़ की इब्तदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक निचड़े हुए हक़ीर पानी से चलाई, फिर उसे ठीक ठाक करके उसमें अपनी रूह फूंकी और इंसानों तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल पैदा किए। यहाँ पे देखिए सुम्मा सव्वहा नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। कान, आँखें और दिल पैदा किए, तुम लोग शुक्र थोड़ा ही करते हो। और ये लोग कहते हैं कि क्या हम ज़मीन में जब मिल जाएंगे, खो जाएंगे, तो क्या उस वक्त हम किसी नए जन्म में पैदा होंगे? बात दरअसल ये है कि ये लोग अपने परवरदिगार से मिलने का इनकार करते हैं। कह दो कि मैं तुम्हें मौत का वो फ़रिश्ता पूरा पूरा वसूल कर लेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम्हें वापस तुम्हारे परवरदिगार के पास ले जाया जाएगा। और काश तुम वो मंज़र देखो जब ये मुजरिम लोग अपने रब के सामने सर झुकाए हुए खड़े होंगे और कह रहे होंगे कि ए हमारे परवरदिगार, वलो तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसहुम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फर्जिना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। और कह रहे होंगे कि हमारे परवरदिगार, हमारी आँखें और हमारे कान खुल गए, इसलिए हमें दुनिया में दोबारा भेज दीजिए ताकि हम नेक अमल करें, हमें अच्छी तरह यकीन आ चुका है। अब देखें वहाँ जाकर, यानी जब आखिरत में पहुँच जाएंगे वहाँ जाके इनकी आँखें खोलेंगी, तो कहा कि उस वक्त आँखें खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आँखें खोलने का तो वक्त दुनिया में था कि जब तुम्हारे पास हक़ आ गया था तो उस वक्त आँखें खोलते। अब आँखें खोलो या ना खोलो बराबर है, अब कुछ नहीं हो सकता। यानी दुनिया में
جو دنیا سے واپس آ گیا واپس اب دنیا میں نہیں جائے گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 13 سے 15 تک دیکھ لیجیے گا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا۔ اب جہنم کا مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کا سامنا کرنے کو بھلا ڈالا تھا۔ ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 15 ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ آیت سجدہ ہے، میں نے تلاوت بھی کی ہے، آپ نے سنی ہے، تو سجدہ ادا کر لیجیے گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 16 سے دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر 16 سے 19 تک۔ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں جو ان کو پہلی مہمانی ہی کے طور پر دیے جائیں گے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون واما الذین فسقوا فمأواہم النار۔ رہے وہ لوگ جو جہنم میں، جو لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 16 کا دیکھیے کہ یعنی رات کے وقت وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں عشاء کی نماز بھی داخل ہے جو فرض ہے، اور تہجد کی نماز بھی جو سنت ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ وہ اس بات سے ڈرتے بھی ہیں کہ یعنی عبادت کر کے بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جو قصور ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ہماری عبادات نامنظور ہو جائیں اور اللہ کے آگے قبول نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ اسے قبول فرما کر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی دونوں طرح کے احساس ہوتے ہیں نا، کہ جب ہم اپنی عبادات کریں تو ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بری نہ لگ جائے اور ایسا نہ ہماری عبادت ضائع ہو جائے، اور اللہ سے امید بھی کرتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول کر کے ان کا اجر انشاءاللہ دے گا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ یعنی 17 آیت کو دیکھیے، یعنی خزانہ غیب میں ایسے نیک لوگوں کے لیے جو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ انسان کے تصور سے بھی بلند ہیں۔ کتنی اہم بات ہے نا کہ اللہ نے جو غیب میں جو چیزیں رکھی ہیں اور جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو اس کے انعامات ہیں، وہ اتنے زیادہ اور اتنے بلند ہیں کہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ وہیں جا کر اس کو پتہ چلے گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 20 سے 23 تک۔ جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو، اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید یہ باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کے آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، لہٰذا اے پیغمبر تم اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو، اور ہم نے اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ 21 کی تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا تفصیل۔ یعنی آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا میں انسان کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اس لیے پیش آتی ہیں کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کر کے اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ اب اس میں سبق کیا ہے کہ دنیا میں پیش آنے والے مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے
رجوع کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں، کوئی تکلیفیں آتی ہیں، تو انسان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ انسان فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لے کہ میرے اندر کیا کمی کوتاہی ہوئی ہے یا میں نے کیا غلط کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا، اور اپنے عمل کی انسان اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 24 سے 28 تک۔ اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسے پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے وہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی خود عذاب مانگتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 29 اور 30۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يَنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ کہہ دو کہ جس دن کا فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ سجدہ ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اب سورہ احزاب کو دیکھ لیجیے گا۔ سورہ احزاب شروع کرنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتا دوں، تھوڑا تعارف کروا دوں کہ یہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ سورت کا پس منظر میں 4 واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں جس کا حوالہ سورت میں دیا گیا ہے۔ اب ان 4 واقعات کا مختصر تعارف جو ہے وہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا واقعہ جو ہے اس میں جنگ احزاب کا ہے جن کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ بدر و احد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فارسی کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک پہنچ سکے، اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو واقعہ یہاں پر بیان ہوا ہے وہ جنگ قریظہ کا ہے۔ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد تھا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزی کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنا چاہا۔ اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ فوراً بنو قریظہ پر حملہ کر کے ان آستین کے سانپوں کا قلقمہ فرما دیں۔ چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ اب مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ سورت میں پڑھیں گے۔ تیسرا جس میں اہم واقعہ سورہ احزاب میں پیش آیا وہ کیا تھا کہ اہل عرب میں جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا، اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ اس کو بدترین معیوب عمل سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ عرب کی یہ جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھیں کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود علی الاعلان ان رسموں کے خلاف عمل فرمایا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔
اب اس کا بھی جو ساری ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمائیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ واضح رہے کہ حضرت زینب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اور حضرت زید سے جو ان کا نکاح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، اس لیے اگرچہ ان کے نکاح ان سے جو نکاح ہوا تھا، نکاح کرنا آپ کے لیے ایک صبر آزما عمل تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور دینی مصلحت کے آگے سر جھکا دیا تھا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اسی نکاح کے ولیمے میں حجاب یعنی پردے کے احکامات بھی ان آیات میں آئے تھے، اور یہ پردے کے احکامات بھی ہم آگے انشاءاللہ آیت میں دیکھتے ہیں۔ چوتھا جو اس میں واقعہ پیش آیا تھا وہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کے سرد و گرم حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا تھا، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے کے اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ اب یہ مطالبہ عام حالات میں اب دیکھیں تو کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے کریے تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کے مطالبات سے بالا تر تھا، یعنی وہ ایک رول ماڈل تھی نا، تو ایک رول ماڈل کو یہ پیش کرنا تھا کہ ان کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں ہوتی، ان کے دل میں آخرت کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کی طلبگار ہیں تو پھر اس قسم کے مطالبے ان کو زیب نہیں دیتے۔ چونکہ حضرت زینب سے نکاح کے واقعے پر کفار اور منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات شروع کر دیے تھے، اسی لیے صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بتایا گیا اور آپ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرما دیا گیا کہ آپ جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کے اعتراضات آپ کے بلند مقام میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے طرز عمل اور اس سے متعلق مزید تفصیلات بھی اس صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ احزاب مدینہ میں نازل ہوئی، یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کے رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر و منافقوں کا کہنا مت مانو، بے شک اللہ بہت علم والا اور بڑا حکمت والا ہے، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے باخبر ہے، اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے۔ اچھا آگے دیکھیں، آیت نمبر ہماری یہ ہے 5 سے 6 تک، 4 سے 6 تک دیکھ لیجیے گا۔ اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کے پشت سے تشبیہ دیتے رہے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو یہاں منہ بولے رشتوں کی جو وہ تھی اہمیت، اس کو بالکل ختم کر دیا گیا کہ منہ بولے رشتے جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اپنی جو سگی اولاد ہے وہی اولاد ہوگی، لیکن کسی کو بیٹا بنا لینا یا بیٹی بنا لینا یا بھائی بنا لینا، اس چیز کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اور اسی رسم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ختم کیا تھا۔ پھر اس میں آیت نمبر 5 کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔
یعنی اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے منہ والے بیٹے کے ساتھ محبت اور حسن سلوک میں بیٹے جیسا معاملہ کرو، لیکن جب اس کی ولدیت بتانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے ان کی صحیح ولدیت بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو بیٹا یا کچھ بنا بھی لیا جاتا ہے نا، اڈاپٹ کر لیتے ہیں بچوں کو، تو اس میں منع فرمایا کہ ولدیت وہی رہے گی جو اس کی اوریجنل ہے، اس کو چینج نہیں کیا جائے گا، لیکن ہاں اگر اس کی ولدیت کا پتہ نہیں چل رہا تو پھر یہ ہے کہ اس کو اپنا بھائی اور اپنا قبیلہ دوست کہو، ولدیت کو چینج کسی صورت نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 5 اور 6 میں دیکھیں، اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر باپ کا نہیں ولدیت پتہ چل رہی اور نہیں پتہ چلا کس سے اڈاپٹ کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ تم اسے اپنا دینی بھائی کہہ سکتے ہو یا تمہارا وہ دوست ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا آپ دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 5 کے حوالے سے کہ بھول چک میں یا مجازی طور پر منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، البتہ جب سنجیدگی سے ولدیت بتائی جائے اس وقت اسے اپنا بیٹا ظاہر کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس کو غور سے سن لیجیے گا کہ اگر جو اڈاپٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کی ولدیت کو چینج نہیں کیا جائے گا، ان کی ولدیت وہی رہے گی جو ان کے اصل باپ ہیں، اور اگر غلطی سے کوئی ایسا وہ ہو بھی جائے کہ کسی کو یا ویسے پیار محبت میں بیٹا کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب ولدیت ظاہر کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت ولدیت کو چینج نہیں کیا جائے گا، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ آگے دیکھ لیجیے گا اس میں آیت نمبر 6 کے حوالے سے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں اور آپ کے ازواج مطہرات کو سب مسلمان اپنی ماں سمجھتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کو میراث کے معاملے میں کسی مسلمان کے اپنے رشتہ داروں پر فوقیت حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میراث سے اس کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے، آنظر صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی ازواج مطہرات کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ دینی اعتبار سے آپ اور آپ کے ازواج مطہرات دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کو ان کے دینی رشتے کے باوجود میراث میں شریک نہیں کیا گیا تو منہ بولے بیٹے کو محض زبان سے بیٹا کہہ دینے کی بنا پر میراث میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ یعنی میراث کے جو صحیح حقدار ہیں وہ وہی رشتہ دار ہیں جو اپنے خون کے رشتے ہیں، آپ باہر سے کسی اس کو اڈاپٹ کر کے آپ اس کو جو وہ ہے ان کے میراث میں شامل نہیں کریں گے، البتہ اگر ان کے ساتھ نیکی کا ارادہ ہو تو ان کے لیے اپنے ترکے کے تہائی حصے کی حد تک کوئی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اب اگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی اڈاپٹ کیا ہے کسی بچے کو اور ان کے ساتھ کوئی نیکی کا ارادہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اپنا جو ترکے کا جس کا ایک حق ہے نا کہ آپ اپنے میراث پہ 1/3 پہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، تو اس 1/3 کی وصیت میں آپ اس کو وصیت کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ پیچھے اچھا اب آگے دیکھیں آیت نمبر یہ ہماری 9 ہے۔ اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا، یہ اللہ دیکھنے والا تھا۔ یہ جب یہ ہوئی تھی نا، یہاں سے جنگ احزاب کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ جب جنگ احزاب شروع ہوئی ہے
تو بنو نذیر کے جو یہودیوں کی سازش ہے، قریش کے بت پرستوں نے یہ طے کیا تھا کہ عرب کے مختلف قبائل کو جمع کر کے مدینے پر اکٹھا ہو کر حملہ کریں۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے جو قبیلے تھے یہ آپس میں مل گئے تھے اور انہوں نے سب نے مل کر یہ پلان کیا تھا، اور ان میں جو سارے مل کے جو ان کا پورا گروہ بنا تھا اس کی تعداد تقریباً 12 سے 15,000 تک بتائی جاتی ہے، اور یہ لشکر جرار مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ آپ کا ہمیشہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ اپنے صحابہ کرام سے ہر معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ منورہ کے شمال میں جہاں سے حملہ آور آنے والے ہیں ایک گہری خندق کھود دی جائے تاکہ وہ شہر تک نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ تمام صحابہ نے بڑی محنت سے صرف 6 دن میں یہ خندق کھودی جو 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری تھی۔ یہ جنگ پچھلی تمام جنگوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت جنگ تھی نا، کیونکہ ظاہر دشمنوں کی تعداد بھی ان کے 4 گنا سے زیادہ تھی، یعنی 12-15 ہزار کے قریب تھے، اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اور پھر یہ کہ بنو قریظہ کے جو یہودی جو مسلمانوں کے بالکل ساتھ یعنی بغل میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی بغاوت کر دی تھی نا، جیسے ان کو اطلاع ملی کہ انہوں نے بھی مسلمانوں سے کیا ہوا عہد توڑ کر دشمن کی مدد کا عہد کر لیا۔ اب یہ موسم جو تھا سخت سردی کا موسم تھا، اتنی لمبی خندق کھودنے میں دن رات مصروف ہونے کی وجہ سے خوراک کا سامان بھی کم پڑ گیا تھا۔ پھر جب دشمن نے خندق کے پار پڑاؤ ڈالا تو دونوں طرف سے تیروں اور پتھراؤں کا تبادلہ تقریباً 1 ماہ جاری رہا، اور دن رات پہرہ دینے کی وجہ سے لوگ تھکن سے نڈھال ہو گئے تھے۔ کڑی آزمائش کا یہ زمانہ آخرکار اس طرح ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے لشکر پر برفانی ہوا کی ایک سخت آندھی مسلط فرما دی۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی مدد، کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا، ایمان مضبوط تھے۔ تو جب ایمان ایسا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے جنگ بدر کا پڑھا، پھر جنگ احد کا پڑھا، اور یہاں کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک برفانی ہوا کی سخت آندھی بھیجی جو دشمنوں کی طرف آئی، جس سے ان کے سارے خیمے جو تھے وہ اکھڑ گئے۔ اتنی تیز آندھی تھی کہ خیموں کو اس نے اٹھا کے پھینک دیا، دیگیں ان کی الٹ گئیں، چولہے تباہ ہو گئے، اور سواری کے جو ان کے پاس جانور تھے وہ سارے بدک کر بھاگ گئے۔ اس موقع پر انہیں محاصرہ ختم کر کے واپس جانا پڑا۔ اس آیت میں اسی آندھی کا ذکر ہوا ہے اور اس کے ساتھ اندیکھے لشکروں کا بھی، جن سے مراد فرشتے ہیں، یعنی اللہ نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے تھے جو انہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان فرشتوں نے مدد کی تھی جنہوں نے دشمنوں کو وہاں سے ڈرا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 10 سے 12 تک۔ یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال دیا گیا۔ اور یاد کرو کہ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 12 کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیجئے گا کہ حضرت سلمان فارسی جس جگہ خندق کھود رہے تھے تو وہاں ایک سخت چٹان آ گئی جو کسی طرح ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ آپ بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے کدال لے کر یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور کدال سے چٹان پر ضرب لگائی تو 1/3 چٹان ٹوٹ گئی، اور اس میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی جس میں آپ کو یمن اور کسرا کے محلات دکھائے گئے۔ پھر دوسری ضرب لگاتے وقت آپ نے اسی آیت کو پورا پڑھا، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اس پر چٹان کا ایک اور حصہ ٹوٹا اور دوبارہ روشنی ظاہر ہوئی جس میں آپ نے روم کے محلات دیکھے۔ تیسری ضرب پر چٹان پوری ٹوٹ گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن، ایران اور روم کے محلات دکھا کر یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ سارے ملک میری امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ اور منافقین نے یہ سنا تو کہا کہ حالت یہ ہے کہ خود اپنا شہر کا بچاؤ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور خواب یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ ایران اور روم ہمارے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ تو اس آیت میں منافقین کی اس بات کی طرف اشارہ ہے، ان کی بات کا جواب دیا گیا۔ آیت نمبر 14 میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، اور جب انہی میں سے کچھ 13-14 کا ترجمہ،
اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس واپس لوٹ جاؤ، اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہوں، اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو وہ فساد میں شامل ضرور ہو جائیں گے، اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے۔ تو آیت نمبر 14 کا تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، یعنی یہ منافق لوگ جو ہیں وہ اس وقت تو یہ بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کی دیواریں نیچی ہیں اور وہ غیر محفوظ ہیں، لیکن اگر دشمن مدینہ میں چاروں طرف سے داخل ہو بھی جائے اور ان سے فرمائش کرے کہ تم بھی مسلمانوں کے خلاف ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤ، تو دشمن کا پلڑا بھاری دیکھ کر یہ ان کے ساتھ جا ملیں گے، اور اس وقت انہیں اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا خیال نہیں آئے گا، یعنی صرف بہانے تراش رہتے نا کہ کسی طرح سے ہمیں جو ہے ان کا ساتھ نہ دینا پڑے اور ان کے ساتھ نہ جانا پڑے نا، تو اس وجہ سے جو ہے یہ ان کو متنبہ کیا گیا کہ منافقین ہیں اور یہ نقصان پہنچانے والے ہی لوگ ہیں۔ آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 15 سے 18 تک دیکھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں جائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پر ضرور ہو کر رہے گی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ جاؤ تو بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا ہی ہوگا۔ کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے اگر وہ تم پر اپنی رحمت کا ارادہ کر لے، اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ تم سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں بہت کم نہیں آتے، اور آتے بھی ہیں تو بہت کم۔ آیت نمبر 18 کے تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کہ یہ ایک منافق کی طرف اشارہ ہے جو اپنے گھر میں کھانے پینے میں مشغول تھا، اور اس کا مخلص مسلمان بھائی جو جنگ میں جانے کے لیے تیار تھا اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالنے جا رہے ہو، یہاں آؤ میرے پاس اور اطمینان سے میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، یعنی مت جاؤ۔ خود بھی نہیں گیا اور اس کو بھی روک رہا تھا، تو یہ کہا کہ منافقوں کا کردار ہے کہ نہ تو وہ خود جہاد میں جاتے ہیں اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو جانے دیتے ہیں، اور اس طرح اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آیت نمبر 18 تک ہمارے یہاں سی پارٹ ختم ہو رہے ہیں، آیت نمبر 19 سے ہم اپنا ڈی پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔